नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमलों में शिद्दत आ चुकी है। कई इसराइली फ़ौजियों को मार दिया गया है। पहले तो जो जंगल था वो आग की लपेट में था, अब शहरी इलाके भी आग की लपेट में आ चुके हैं। नाज़रीन, क्यूबा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्यूबा के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर किया है। इसके साथ नाज़रीन, इसराइल ने ईरान के एक मिलिट्री एडवाइज़र को शहीद कर दिया है, जिसके बाद हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ईरान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं हिज़्बुल्लाह के हमलों की बात करूंगा और वन बाय वन आपके साथ उन तमाम हमलों की डिटेल शेयर करूंगा जिसमें हिज़्बुल्लाह ने इसराइली मिलिट्री और इसराइली इलाकों को निशाना बनाया है और कामयाब हिट किया है। नाज़रीन, सबसे पहले जो हमला है वो खिलाते वर्दा का एरिया है इसराइल का, जहां पर हिज़्बुल्लाह ने मिसाइल हिट किए हैं, डायरेक्ट मिसाइल हिट किए हैं और ये एक कामयाब हमला है जिसके नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा इसराइल को। नाज़रीन, इसके अलावा जो मार्गोलोट का एरिया है वहाँ पर हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पर हमलों की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मेयर है मार्गोलोट के, उन्होंने भी बयान दिया था कि हालात अब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, बल्कि हुकूमत हमें मुसलसल इग्नोर कर रही है। मार्गोलोट में भी नाज़रीन जो मिलिट्री फैसिलिटेशन सेंटर था इसराइल का, नाज़रीन उसको निशाना बनाया गया है, वहाँ पर टारगेट किया गया है और इस हमले के नतीजे में भी इसराइलियों को नुकसान पहुंचा है और बहुत सारे जो इसराइली आर्मी के सोल्जर्स हैं नाज़रीन वो ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो शिबा फार्म में इसराइली रेडार साइट है उसको निशाना बनाया है हिज़्बुल्लाह ने। नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ा हमला है जो हिज़्बुल्लाह की जानिब से किया गया है। रेडार साइट को टारगेट किया गया और उसको तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इसमें भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हर हमला जो है नाज़रीन वो पिछले हमले से बड़ा है और शदीद नुकसान पहुंचा रहा है और ये वो तमाम एरियाज़ हैं जिनमें हमले किए जा रहे हैं, जहां से जो इसराइली मीडिया है वो भी एडमिट कर रहा है कि बहुत सारी तबाही हो रही है। यहाँ पर जो इन इलाकों की इंतज़ामिया है, जो हुकूमती इंतज़ामिया है, वो भी बार बार इस चीज़ का इकरार कर रही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। नाज़रीन, इसराइल के नॉर्थ में शांतला जंगल हैं जहां पर टारगेट किया गया है, वहां पर भी इसराइली फोर्सेस के लोग मौजूद थे। नाज़रीन, यहां पर भी एक टारगेटेड अटैक किया गया है और ये कामयाब अटैक हुआ है हिज़्बुल्लाह की जानिब से, जहां पर रिपोर्ट ये हो रहा है कि एक हैवी जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है इसराइली फोर्सेस को। नाज़रीन, इसके अलावा एक और हमला है जो कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से किया गया है। ये स्पाई इक्विपमेंट पर अटैक हुआ है जो कि अल मलाइका साइट पर मौजूद था और इसमें शेल्स का इस्तेमाल किया गया है और मुसलसल काफ़ी देर तक जो है वो शेल्स फायर किए गए हैं नाज़रीन, जिसके नतीजे में यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और ये वो हमले हैं जहाँ पर हर हमले में इसराइली फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, उनको नाज़रीन मारा जा रहा है, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको नाज़रीन तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी तरह इसराइल के नॉर्थ में एक और हिज़्बुल्लाह ने हमला किया है और जो इसराइली आर्मी का तोप खाना है उसको टारगेट किया गया है और तोप खाने को नाज़रीन शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी तरह नाज़रीन जुरावा साइट है जहां पर कारतूशा मिसाइल इस्तेमाल करके बड़ा हमला किया गया है हिज़्बुल्लाह की जानिब से। नाज़रीन, यहाँ पर भी मिलिट्री डिप्लॉयड थी, इसके अलावा उनके बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर भी एक कामयाब टारगेट किया गया है। नाज़रीन, इसी तरह इसराइल का शहर सफ़ेद जहाँ पर बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है, ये इसराइली मीडिया इस हवाले से बार बार ब्रेक कर रहा है खबर कि इस इलाका में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है, जिसके नतीजे में बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, लोगों को नुकसान पहुंचा है। कोई एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आया कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं या कितनी जो इमारतें हैं वो तबाह हुई हैं, लेकिन ये जो शिद्दत बताई जा रही है हमले की, ये बहुत ज़्यादा शिद्दत बताई जा रही है, चूँकि आवाज़ जो है वो बड़े पैमाने पर सुनी गई है और दूर दराज तक इन हमलों की आवाज़ नाज़रीन सुनाई दी गई है। इसी तरह नाज़रीन इसराइली मीडिया के मुताबिक अल अमाका जो साइट है नाज़रीन, वहाँ पर भी हिज़्बुल्लाह ने हमला किया है नाज़रीन, और ये भी हमला बताया जा रहा है कि ये कामयाब हमला है जो कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से किया गया है। नाज़रीन, ये वो हमले हैं कि जो पिछले
چند گھنٹوں میں کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین ان حملوں کی آپ شدت دیکھ سکتے ہیں کہ ان حملوں کی شدت اب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ پہلے جو حملے ویرانے میں کیے جا رہے تھے، جو جنگلوں میں کیے جا رہے تھے، جو ملٹری سائٹس میں کیے جا رہے تھے ناظرین، اب حملوں کی شدت کی وجہ سے وہ حملے شہری علاقوں میں بھی کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو شہر ہیں وہاں پر نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، وہاں کی انتظامیہ پریشان ہے، ان لوگوں کو اس شہر چھوڑنے کی بار بار تلقین کی جا رہی ہے اور لوگوں میں بڑی زیادہ اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں بار بار یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ اب اسرائیل کی باری آ چکی ہے کہ جس طرح انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی۔ ناظرین یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سٹیبل کنٹری ہو، آپ ایک پاور کے طور پر دنیا میں مرج کر رہے ہوں، آپ کے پاس تمام فیسلٹیز ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ پر یہ وقت آئے کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، آپ پر یہ حالات آ جائیں کہ آپ اضطراب میں مبتلا ہو جائیں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے اٹیک ہو جائے۔ تو یہ بہت مشکل وقت ہے جو کہ اس وقت اسرائیل پر آ چکا ہے۔ ناظرین دیکھیں، ایک ایسا علاقہ یا ایسی کنٹری جو کہ پہلے سے ہی زب و حالی میں ہے، انڈر ڈیولپ کنٹری ہے ناظرین، وہاں پہ جنگیں بھی چھڑ جاتی ہیں، حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی ڈیفالٹ کر جاتی ہیں، لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن ایک ایسی کنٹری جو کہ ایک اسٹیبلش کنٹری ہو ناظرین، اس کنٹری میں لوگوں کے لیے مشکلات آئیں اس طرح کی کہ ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑے، وہاں پر تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، وہاں پر نظام زندگی مفلوج ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑی اذیت ہوتی ہے ان شہریوں کے لیے، جو کہ اذیت اب اسرائیل جو ہے وہ بھگتنا شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نارتھ کے ایریا سے 16 زخمی ملے ہیں جن کو ہاسپٹلز میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے، اور ان 16 جو زخمی ہیں ان میں 6 آرمی کے لوگ بھی ہیں۔ یہ 16 زخمی ملے ہیں جس میں 6 آرمی کے لوگ ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جن کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ تمام خبریں تھیں جو میں نے حزب اللہ کی آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے اٹیکس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ اب ناظرین کچھ جنرل خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین ایکشیس ایک یو ایس کا میگزین ہے ناظرین، انہوں نے ایک خبر شائع کی ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن نے امیر قطر سے بات کی ہے۔ ناظرین یہ خبر جو ہے یہ امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین، اور یہ وہ جو ایک پرپوزل دیا تھا ڈیل کے حوالے سے بائیڈن نے، یہ اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے کہ بائیڈن نے امیر قطر کو کال کر کے ڈسکس کیا ہے اس پرپوزل کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی بائیڈن نے باتیں کی پریزنرز کے ایکسچینج کے حوالے سے، اسرائیلی فورسز کے انخلاء کے حوالے سے، یا پھر ریہیبلیٹیشن پروسیس کے حوالے سے، اس حوالے سے تفصیلی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب اس پر وقت آ چکا ہے کہ پریکٹیکل اس پر کام کیا جائے۔ تو دونوں جو سربراہان مملکت ہیں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے، اور خاص طور پر ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ڈیل کا پرپوزل تھا ناظرین، اور کہا گیا ہے کہ جو قطر ہے وہ اس ڈیل کے پرپوزل میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ جو ہے وہ فوری طور پر امن ہو سکے، حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا سکیں۔ ناظرین ایران اور سعودیہ کے وزراء داخلہ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کو مل کر کوئی مؤثر سٹیپ لینا پڑے گا، فلسطین ایشو کے حوالے سے پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا۔ ناظرین یہ بڑی اہم جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہے، اہم ملاقات ہے ناظرین، جس میں 2 میجر اسلامک کنٹریز جس میں ایران اور سعودیہ شامل ہیں، انہوں نے کنسنسس شو کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ جلد از جلد ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ سکیں۔ ناظرین یہ ناظرین اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ جو ایرانی وزیر خارجہ جن کو بہترین ڈپلومیٹ کہا جا رہا تھا، جن کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ایران بہت آگے گیا، ایران کا پوری دنیا میں بڑا اچھا امپیکٹ تھا ناظرین، عبداللہ عنان، تو ان کی شہادت کی وجہ سے وہ جو ایک خلا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اس وقت سٹنگ فارن منسٹر ہے علی باکری، تو ان کا بڑا اچھا سٹیپ ہے، لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور عبداللہ کے جو جانشین کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے وہ میٹنگز اور فیصلے اور بیانات دے رہے ہیں ناظرین، تو انہوں نے یہ بھی عوامی طور پر یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہے ان کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا تاکہ اکٹھا بیٹھ کر
کوئی لایا عمل لایا جائے اور ایک پریشر بلڈ کیا جائے اسرائیل پر، امریکہ پر، اور پوری دنیا کو ایک امیج دیا جائے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، وہ ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، اور فلسطین کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو کہ اس میٹنگ کے حوالے سے آپ تک پہنچانا تھی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں ناظرین۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں، اور ان دونوں منسٹرز ہیں، فارن منسٹرز، انہوں نے یہ جو ڈیل کی گفتگو ہو رہی ہے اس کا بھی خیر مقدم کیا ہے کہ اس پر بھی فوری طور پر کام ہونا چاہیے اور سیز فائر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حماس ہے وہ اس وقت میچورٹی دکھا رہا ہے، کہ حماس جو ہے ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی لیڈرشپ کے، وہ بڑے متاثر کن ہیں اور بڑے میچور ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ جس سے اشتعال پھیلے یا حالات جو ہیں وہ خراب ہوں۔ اسی طرح ناظرین انہوں نے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بھی یہ کہا ہے کہ ایران اور جو سعودیہ کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر جو غزہ کے حوالے سے ان کا نیریٹو ہے، وہ اس وقت رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ ساری گفتگو ہے جو ان کے درمیان ہوئی ہے، جو کہ بڑی زبردست گفتگو ہے ناظرین۔ اس کے بعد ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین، جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی فیملیز نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ زبردست احتجاج کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ یہ جو فیملیز ہیں یہ نیتن یاہو کا جو پرائیویٹ ہاؤس ہے اس کے باہر احتجاج کر رہی تھی، اور اب انہوں نے پارلیمنٹ کے رخ کر لیا ہے، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا ہے۔ اور ناظرین یہ احتجاج اس وقت کیا گیا ہے جب نیتن یاہو اور پارلیمنٹیرین فارن افیئر جو ہیں ان کی میٹنگ جاری تھی اس پرپوزل کے حوالے سے، اس ڈیل کے حوالے سے۔ اس وقت ناظرین یہ احتجاج کیا گیا ہے جس پر معمولی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، فورسز جو ہیں ان کو روک رہی تھی، شدید حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے، شدید نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ وہ احتجاج ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں، پہلے تو پوری دنیا میں تو احتجاج ہو ہی رہا تھا، اس جو انسانیت کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس پر، اب اسرائیل میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احتجاج جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ ہم آپ کو بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ قیدی ہیں ان کی فیملیز بھرپور احتجاج کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، این جی اوز احتجاج کر رہی ہیں، اور اپنی حکومت سے ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ فوری طور پر اس نسل کشی کو روکا جائے، اس جینوسائیڈ کو روکا جائے، چونکہ اس کی بہت حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو مصر کے وزیر خارجہ ہیں ان کا ناظرین بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے جو حالات ہیں وہ بڑے قابل افسوس ہیں، قابل تشویش ہیں، اور غزہ میں ہیومن رائٹس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ وار کی وجہ سے جو ریڈ سی ہے اس کی فریڈم جو ہے ناظرین وہ ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو ہیں ان کا نقصان پہنچا ہے ناظرین۔ چونکہ جو ریڈ سی تھا وہ ایک مرکز تھا، بنیادی طور پر ایک ٹریڈ کا مرکز تھا، جہاں سے بڑے بڑے ہیوی جو شپس تھے وہ گزرتے تھے اور انٹرنیشنلی ٹریڈ ہوتی تھی۔ لیکن جب سے یہ فلسطین کا ایشو ہوا ہے، اس کے بعد یمن کی جب انٹری ہوئی ہے تو یمن نے وہاں پر ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلسل ہم نے مہینوں آپ کو رپورٹ کیا کہ جس طرح یمن نے وہاں پر ناکہ بندی کر رکھی تھی، یمن ہر کنٹری کے جو بحری جہاز ہیں ان پر اٹیک کر رہے تھے، ان کے سامان کو نقصان پہنچا رہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ٹریڈنگ تھی وہ متاثر ہو گئی۔ پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا مختلف ممالک میں، پھر مختلف ممالک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی جس کا ذکر جو ہے وہ ایجپٹ کے فارن منسٹر بھی یہ کر رہے ہیں کہ جو غزہ وار کی وجہ سے ریڈ سی کی صورتحال ہے، جو آزادی وہاں پر ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کا نقصان ہوا ہے اور اکنامکلی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اسی طرح ناظرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسرائیلی ملٹری جو غزہ میں کر رہی ہے وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اسرائیل کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح یہاں پر نسل کشی کی گئی، لوگوں کا قتل عام کیا گیا، معصوم جو بچے ہیں ان کو مارا گیا ناظرین۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل جو جنگ ہے یہ عالمی دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے،
اور کسی وقت بھی عالمی جنگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں، تو یہ بہتر وقت ہے کہ اس سارے ایشو کو ریزالو کیا جائے ڈپلومیٹک وے کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بار بار اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اس سارے جو جنگ ہے اس کا سلوشن نکالا جائے۔ اسی طرح ناظرین جو بہت امپورٹنٹ خبر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں یہ بتایا تھا کہ جو کیوبا کنٹری ہے، کیوبا کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے۔ یہ ایک تہلکہ خیز بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نتن یاہو ہے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ یو ایس ان کا سپانسر ہے، جس کی وجہ سے یہ جو انہوں نے کرائم کیا ہے اس کی ریشو اتنی زیادہ ہے کہ جس کی پوری ہسٹری میں مثال نہیں ملتی، اور نتن یاہو سب سے بڑا کرمنل ہے، انٹرنیشنل کرمنل ہے ناظرین۔ یہ ناظرین کیوبا کے وزیر خارجہ کا بیان ہے، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کنٹری جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بیان دے رہی ہے، یو ایس کے خلاف بیان دے رہی ہے۔ اس بیان میں بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ نتن یاہو کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ لکھی ہے کہ جی یو ایس ان کا سپانسر ہے، کہ یو ایس کی وجہ سے یہ دندناتے پھر رہے ہیں اسرائیل والے، نتن یاہو دندناتا پھر رہا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے یو ایس کھڑا ہے، یو ایس ان کو فنڈنگ کرتا ہے، یو ایس ان کو ایڈ دیتا ہے، یو ایس ان کو ویپنز دیتا ہے، اور ہمیں ہماری ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مختلف ڈیل سامنے لے آتا ہے، مختلف پرپوزل لے آتا ہے، جیسا کہ بائیڈن نے اب پرپوزل دیا۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرپوزل جو ہے صرف اور صرف لالی پاپ ہے، یہ لالی پاپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ سب ڈرامے بازی کی جا رہی ہے لوگوں سے ہمدردیاں لینے کے لیے۔ جی ہم بڑے سیریس ہیں جینوسائیڈ کو روکنے کے حوالے سے اور ڈیل کے حوالے سے اور سیز فائر کے حوالے سے، لیکن یہ سیریس نہیں ہے ناظرین، یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے کیوبا کے فارن منسٹر نے بات کی ہے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے۔ اب ناظرین ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ناظرین شام میں اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایران کے جو میڈیا ایڈوائزر ہیں ناظرین، وہ ناظرین مارے گئے ہیں۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بڑی تلخہ خیز خبر ہے، جس میں ایران کے جو ملٹری ایڈوائزر ہیں ناظرین، میڈیا ایڈوائزر میں بول گیا غلطی سے، ملٹری ایڈوائزر جو ہیں ناظرین ان کو شہید کیا گیا ناظرین۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے دمشق میں ان کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد ایران نے بھرپور جواب دیا تھا، اور وہ بڑی دنیا میں ہائی لائٹ رہا یہ سارا معاملہ، اور ایران کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا جس طرح انہوں نے ایگریشن شو کیا۔ تو اب ناظرین ان کا ملٹری ایڈوائزر مارا گیا شام میں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ایران کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا رد عمل سامنے کیا آتا ہے۔ کیا دوبارہ ہم اسی فیز میں جائیں گے جو پہلے فیز میں ایران نے حملہ کیا اور ایگریشن شو کیا؟ کیا اب بھی ایران جو ہے وہ اسرائیل پر بھرپور ایگریشن شو کرے گا؟ کیا اب بھی ایران جو ہے وہ حملے کا بھرپور جواب دے گا اور اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ ناظرین یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو حالات آپ دیکھیں گے مزید خرابی کی طرف جائیں گے، اور جو خطے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے ناظرین وہ مزید خراب ہوگی۔ لیکن اس کا قصوروار اور اس کا جو مین جو ملزم ہے وہ صرف اور صرف ناظرین اسرائیل ہے۔ تو ناظرین یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب جنگ کس طرف جا رہی ہے۔ اس طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا پر نتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، جس میں نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پہلا فیز ہے ڈیل کا اس پر ہم ریڈی ہیں اس کو کرنے کے لیے کہ مطلب فوری طور پر جو ہے وہ سیز فائر کیا جائے، لیکن وہ پرمننٹ نہیں بلکہ ٹیمپریری سیز فائر ہوگا، کچھ دیر کے لیے سیز فائر ہوگا، اور جو سیکنڈ فیز ہوگا ان میں ہم اپنی شرائط کے مطابق جو ہے وہ پرپوزل بنوائیں گے۔ ناظرین یہ نتن یاہو کا بیان ہے جو کہ اس وقت پورے میڈیا پر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور میں آپ کو بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل یہ تو چاہتا ہے کہ جی سیز فائر ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہو، پرمننٹ سیز فائر نہ ہو، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پرمننٹ سیز فائر ہوا تو یہ اس کی شکست ہے، یہ اس کی ناکامی ہے بہت بڑی۔ تو اس بیان میں بھی
انہوں نے یہی کہا ہے۔ ناظرین جو نتن یاہو کا بیان ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نتن یاہو کہتے ہیں "We can stop the fight to return the kidnapped people but we can't stop the war"۔ مطلب یہ وہ مشروط سیز فائر چاہتے ہیں، وہ مشروط جو ہے وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی تو روکی جا سکتی ہے لیکن جنگ کسی صورت میں روکی نہیں جا سکتی، کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ رکی تو یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے، جس کی وجہ سے بار بار وہ ایک بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ مستقل طور پر جنگ بندی ہو۔ اس طرح ناظرین بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سلووینیا ہے، جو یورپ کی کنٹری ہے، وہ ٹیوزڈے کو ریکوگنائز کرنے جا رہی ہے فلسطین کو، اور اب اسرائیل سلووینیا پر پریشر ڈال رہا ہے بہت زیادہ کہ آپ فلسطین کو ریکوگنائز نہ کریں، کیونکہ ناظرین ان کا بڑا بیڈ امیج گیا ہے جب ریسنٹلی یورپین کنٹریز نے فلسطین کو ریکوگنائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کا بڑا بیڈ امپیکٹ گیا ہے، اور یورپین کنٹریز تو وہ تھی جو کہ ان کی حمایتی تھی، ان کے ساتھ کھڑی تھی، ان کی دوست تھی، جب انہوں نے ریکوگنائز کرنا شروع کر لیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا، بہت بڑا دھچکا تھا اسرائیل کے لیے۔ تو اب جو سلووینیا جنہوں نے اعلان کر دیا ہے تو اب ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے نہ روکا جائے۔ اور یہاں پر جو اسپین ہے وہ ناظرین میدان میں آیا ہے، اور اسپین جو ہے وہ سلووینیا کو تسلی یہ دے رہا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے کہ فلسطین کو ریکوگنائز کیا جائے۔ جس حد تک فلسطین پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، وہاں پر نسل کشی کی گئی ہے، اب ہر صورت میں فلسطین کو ریکوگنائز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ اسپین کا بڑا زبردست بیان ہے، اسپین کی بڑی زبردست ایفرٹ ہے، اسپین نے، آئرلینڈ نے، مختلف کنٹریز نے جو ہے وہ ریسنٹلی ریکوگنائز کیا۔ تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنٹریز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے فلسطین کے سٹارٹ سے اب تک فلسطین کو ریکوگنائز نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر، یہ ساری جنگ دیکھ کر، یہ سارے مظالم دیکھ کر، اسرائیل کا گھناؤنا چہرہ دیکھ کر اب جو ہے وہ اس پوزیشن پر یہ یورپین کنٹریز پہنچی ہیں کہ وہ ڈے بائی ڈے، ون بائی ون جو ہے وہ فلسطین کو ریکوگنائز کر رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے سفارتی طور پر اسرائیل کی۔ ناظرین چونکہ اسرائیل کے جو قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں وہ یورپین سمجھے جاتے ہیں، جن کی ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے، ان کا ایک بڑا سٹرکچر بھی ہے، اور پورے یورپ کے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں اسرائیلی جیوز، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب پوزیشن یہ پہنچی ہے کہ وہ اسرائیل کے پریشر کے باوجود، اسرائیل کی مرضی کے بغیر جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریکوگنائز کر رہے ہیں اس کو، فلسطین کو۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اب سلووینیا بھی ریکوگنائز کر رہا ہے، اور اسپین جو ہے وہ بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال تھی اس وقت تک کی وار کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک طرف تو حزب اللہ کے حملے جاری ہیں، اور حزب اللہ کے حملے ناظرین جو ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اب ان کا جو دائرہ کار ہے وہ شہروں تک چلا گیا، شہری علاقوں تک چلا گیا، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ شہر بدر ہو رہے ہیں، لوگ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ڈیل ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، ڈیل کے حوالے سے مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے انٹرسٹ شو نہیں کیا جا رہا۔ مختلف کنٹریز تو مثبت پیش رفت کر رہی ہیں، لیکن اسرائیل اس پہ پیش رفت نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے یہ ڈیل بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی ایک لالی پاپ کی صورت ثابت ہوگی، اور یہ صرف اور صرف ٹائم گین کیا جائے گا، اور اپنا ایک مثبت چہرہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اسی طرح ناظرین ایرانی اور سعودی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح ناظرین جو حماس ہے ناظرین اس کا رد عمل آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کس طرح میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح جو کیوبا کے وزیر خارجہ ہیں ناظرین ان کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھی کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے نتن یاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کے طور پہ۔ اسی طرح ناظرین جو شام میں اٹیک کیا اسرائیل نے، جو ایران کے ملٹری ایڈوائزر کو شہید کیا ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور اگر اس پر رسپونڈ کیا ایران نے اور ایگریشن شو کیا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات آنے والے دنوں میں مزید خرابی کی طرف جائیں گے ناظرین۔ اسی طرح میں نے آپ کو جو بیان ہے
نیتن یاہو کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یورپ کا کیا رد عمل ہے جو یہ دھڑا دھڑ جو فلسطین کو قبول کیا جا رہا ہے، جو ریکوگنائز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ سارا احوال تھا، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو کمپائل کر آپ تک بر وقت جو ہے مکمل معلومات پہنچائی جا سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چند دنوں میں احمد فراز واپس آ جائیں گے، پھر وہ ریگولرلی یہ ساری جو میراتھن ٹرانسمیشن ہے اس کو لے کر چلیں گے، تو اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔